अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़िश्ता दर्स में हमने वुज़ू से मुताल्लिक़ कुछ बातें पढ़ी थी, कुछ याद है उसमें से? याद है? माशाअल्लाह, याद है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर याद है तो ये बताएं, अगर चेहरा इंसान ने धुला, चेहरा तो वुज़ू में धुला लेकिन कुल्ली नहीं की और नाक में पानी डाला, उसका वुज़ू सही होगा? नहीं सही हो जाएगा? कुल्ली नहीं की, नाक में पानी नहीं डाला और चेहरा सिर्फ धुला है, चेहरे धुलने के साथ उसमें आ जाता है। चेहरा धुलने में नाक में पानी चढ़ाना और कुल्ली करना दोनों दाखिल है। चेहरा उस वक्त तक धुला हुआ नहीं माना जाएगा जब तक आप कुल्ली न करें और नाक में पानी न चढ़ाएं। तो नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना ये ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वुज़ू नहीं होगा, समझे? एक तो चेहरे में दाखिल है, दूसरे से पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ कुल्ली करने का और नाक में पानी चढ़ाने का हुक्म दिया, समझे? कि कुल्ली करो और नाक में पानी चढ़ाओ वुज़ू करते हुए। अगर नहीं सुन्नत है वो, लेकिन अगर नहीं करें तो भी नहीं, सुन्नत के मैंने कहा ना, ये सुन्नत नहीं है, ये वाजिबात में से है। ये तो चेहरा धुलना फर्ज है ना। हाँ। तो चेहरे में दाखिल है वो चीज, नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना। नहीं किया तो वुज़ू नहीं होती। हाँ, वुज़ू नहीं होगा। तो वही सोचिएगा, हाँ, नहीं कर लिया तो करना भी जो है सुन्नत में है। हाँ, कुल्ली काफी है। कुल्ली में जो है अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। किन किन चीजों से वुज़ू टूटता है तो पढ़ चुके हैं हम ना। चलिए, यहाँ पर किताब में मुसन्निफ ने वुज़ू के फ़ज़ाइल ज़िक्र किए कि वुज़ू के फ़ज़ाइल क्या हैं। इस सफ़ा नंबर 72 पे मसनून वुज़ू से गुनाहों की बख्शिश, गुनाहों की बख्शिश। तो यहाँ पर ये मुस्लिम शरीफ की रवायत जो है, यहाँ पर मुसन्निफ ने पेश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त बंदे मोमिन वुज़ू शुरू करता है फिर कुल्ली करता है तो उसके मुंह के गुनाह निकल यानी झड़ जाते हैं। फिर जिस वक्त नाक झाड़ता है उसके नाक के गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त चेहरा धोता है इसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी आँखों की पलकों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। चेहरा धोते वक्त गुनाह दाढ़ी के किनारों से भी गिरते हैं, और जिस वक्त वो हाथ धोता है तो उसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों हाथों के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त मसह करता है यानी सर का, तो उसके सर से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों कानों से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त पाँव धोता है तो उसके दोनों पाँव से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों पाँव के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर जब उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह की तारीफ, सना और बुजुर्गी बयान की और अपना दिल अल्लाह की याद के लिए फारिग किया, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है जैसे वो उस दिन पाक था जब उसे उसकी माँ ने जना था। ये बहुत बड़ी फजीलत है। वुज़ू की बरकत क्या है कि इससे गुनाह झड़ते हैं। वुज़ू के साथ गुनाह भी, पानी जिस तरह गिरता है उसी तरह जो है गुनाह भी जो है झड़ जाते हैं, और गुनाहों से इंसान जो है पाको सारी बरकत है वुज़ू की। और दूसरी फजीलत यहाँ जो पेश की है मुसन्निफ ने, ये भी सही मुस्लिम की रवायत से पेश किया है
کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ جب پوری دنیا جمع ہوگی وہاں تمام امتیں ہوں گی، تمام انبیاء ہوں گے، تمام امتیں ہوں گی، تو آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ میری امت ہے؟ میرے بھائی، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے تھے۔ اگر عالم الغیب مانتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ آپ اپنی امت کو جو ابھی آئے نہیں، قیامت تک پیدا ہوں گے، ان کو کیسے پہچانیں گے آپ قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا، تو یہ آپ نے نہیں کہا کہ میں تو عالم الغیب ہوں، میں پہچان لوں گا کہ میرے امتی، نہیں، آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید یعنی نورانی چہرے اور نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، یعنی وضو کی برکت سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس میں نورانیت ہوگی، اعضاء چمکے۔ غرم، حدیث میں ہے غرم محجلین، غرم محجلین جو ہے یعنی من آثار الوضو، وضو کا اثر یہ ہوگا ان کے اعضاء پر کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے چمک رہے ہوں گے۔ غرم محجلین کہتے ہیں پچکلیانی گھوڑوں کو، گھوڑے جس کا پیر چاروں سفید ہو، چہرہ سفید ہو، اس کو کہا جاتا ہے پچکلیانی گھوڑا، غرم محجلین جو ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بتائی اہل ایمان کی، جو نمازی اہل ایمان، ایسے بھی اہل ایمان جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھیں گے وضو کہاں سے کریں گے، اور وضو کے برکات ان پر کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ اس لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بحیرت امتی کے پہچانیں گے بھی نہیں، ان کو پہچانا ہی نہیں جائے گا کہ یہ امتی ہے، کہ ان کو پہچانا جائے گا جو نمازی ہیں، جو وضو کی پابندی کرتے ہیں، یہی علامت ہوگی، یہی پہچان ہوگی امت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اعضائے وضو جو ہوں گے، وضو کے اثر سے جو ہے نورانی چہرے اور نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے یہ لوگ، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا، اور یہ خصوصیت ہوگی صرف اس امت کی، یہ خصوصیت ہوگی صرف اس امت کی، یہ نورانیت ان کے ساتھ خاص ہے۔ تو حقیقت میں وضو یہ انتہائی بابرکت عمل ہے، اس پر انسان کو مداومت کرنی چاہیے، برابر جو ہے وضو جو ہے باوضو رہنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر وضو کے فضائل اور برکات ہو گئے، اس کے بعد یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں مصنف کہ جو ہے وضو کا اہتمام کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے کہ اعضائے وضو میں سے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے، اس لیے یہ نہیں کہ گئے ٹوٹی کھولے اور پھٹافٹ جو ہے وضو کر کے بھاگے، جلد بازی ہوتی ہر کام میں، کہتے ہیں عصر السرعہ، یہ جلد بازی کا دور ہے، جلدی جلدی ہر کام کرو، نہیں، وضو میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، ٹھہر کر ہر عضو کو قاعدے سے دیکھ دیکھ کر دھلنا چاہیے، تاکہ جو ہے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ اگر اعضائے وضو میں سے کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی، پانی نہیں پہنچا، تو آپ کا وضو نہیں تو نماز نہیں، وضو کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی، اس لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ یہاں پر حدیث پیش کی ہے مصنف نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا، ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے اور دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، اور ایڑیاں جو ہے عام طور سے لوگ اہتمام نہ کریں، یہ پیچھے کا حصہ جو ہے، ٹخنے سے پیچھے جو حصہ ہے ایڑی کا، یہاں پانی نہیں پہنچتا عام طور سے، جب تک اہتمام کے ساتھ ہاتھ لے جا کر کے وہاں پانی نہ پہنچائے، تو وہاں خشک رہ جانے کا خطرہ عام طور سے رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایڑیاں خشک تھیں، ان کی جو ہے ان کی ایڑیاں خشک تھیں، ان کو پانی نہیں پہنچاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے،
ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جہنم سے، آگ سے۔ بس وضو پورا کرو، فاسبغوا الوضوء، وضو مکمل طریقے سے کرنے کی کوشش کرو۔ تو ہر انسان کو یہ بھی جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر انسان کو وضو کرتے ہوئے ذرا اہتمام کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دیکھ دیکھ کر ہر عضو کو پانی پہنچانے کی ہر جگہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے۔ آدھا کو خوب اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر، واپس جا اور اچھی طرح وضو کر۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ناخن کے برابر بھی جگہ خشک ہے تو وضو نہیں ہوگا جو ہے انسان کو، اس لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وضو کے فضائل میں جو ہے متعدد احادیث ہیں، ان میں سے وضو سے بلندی درجات، یعنی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو آدھا ایمان، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی اور وضو جو ہے آدھا نصف ایمان ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک جو ہے چمک اور روشنی اور نور جو ہے اعضاء کا پہنچے گا، یعنی یہ چیز ہمارے جو ہے اعضائے وضو اتنے وہاں تک منور ہوں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے تھے تو یہاں تک لے آتے تھے، کوہنی سے اوپر جو ہے عضد میں بھی، اور پیر دھلتے تھے تو یہاں جو ہے پڈلیاں بھی دھل ڈالتے تھے، اوپر تک جو ہے ٹخنے سے اوپر تک دھل لیتے تھے، اور یہی حدیث بیان کرتے تھے کہ جو ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جہاں تک پانی پہنچے گا وہاں تک نورانیت پہنچے گی، چمک وہاں تک پہنچے گی جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو بخیلی وضو کرنے میں بخیلی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، صرف ٹخنے ہی تک نہیں، ٹخنے سے اوپر تک دھل لیں، کوہنی ہی تک نہیں، کوہنی سے اوپر تک دھل لیں تاکہ قیامت کے دن وہ حصہ بھی اس میں شریک ہو، اس کو بھی نورانیت پہنچے۔ تو مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث۔ اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے، ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یرفع بہ الدرجات، کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کرے گا اور ان کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں، ضرور بتلائیے۔ بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا مشقت یعنی بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، حدیث کے الفاظ ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، مشقت کے باوجود پھر مکمل وضو کرنا۔ وضو کرنے کے پانی ٹھنڈا ہے پھر بھی بخیلی نہ کرے اور قاعدے سے وضو کرے، یا وضو کرنے کے پانی گرم ہے، گرمیوں میں جیسے یہاں خلیج میں عام طور سے ٹوٹیوں میں پانی گرم آتا ہے، سردیوں میں سرد رہتا ہے، اگر سرد ہے تو سردی اور گرمی کا فکر کیے بغیر مکمل طریقے سے وضو کریں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی اور مشقت کے باوجود مکمل طریقے سے وضو کرنا۔ کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا، کثرت الخطا الی المساجد، الفاظ جو حدیث کے ہیں کثرت الخطا الی المساجد، یعنی کثرت سے قدموں کا مسجد کی طرف اٹھنا۔ ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا، 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں ہر قدم پر۔
ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ میٹا جاتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے بنو سلمہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کے بغل میں کچھ جگہ خالی ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہم آ کر یہیں آباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کے کنارے آباد تھے، آنے میں دیر ہوتی تھی، تو جو ہے چلنے میں مشقت ہوتی تھی، تو چاہا کہ یہیں منتقل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، تکتب آثارکم، کہ بنو سلمہ کے لوگوں اپنے ہی گھروں میں رہو، منتقل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے قدم کے نشانات لکھے جاتے ہیں، اتنی دور سے چل کے آتے ہو اتنا ہی تمہیں اجر و ثواب ملے، جب مسجد کے بغل میں آ جاؤ گے تو اس اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ گے، اس لیے وہیں آباد رہو۔ وہ لوگ وہیں آباد رہ گئے، نہیں آئے مسجد کے قریب۔ تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم پر جو ہے نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر جو کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، نماز کے بعد دوسرے نماز کے فکر میں اور انتظار میں رہے، یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، نہیں، آپ اپنے کام میں ہیں لیکن نماز کی فکر لگی ہوئی کہ بازان ہوگی، نماز کا انتظار ہے، یہ نہیں کہ آپ مسجد میں 24 گھنٹہ بیٹھے رہیں، یہ کہنے کا مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نماز کی فکر میں رہیں، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر ہو۔ تو مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے، اس سے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو وضو انتہائی بابرکت چیز ہے۔ اسی طرح وضو سے فارغ ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ اجر و ثواب کے مستحق، نیت خالص ہے، للہیت ہے، اللہ سے ثواب کی امید ہے، تو ضرور یہ اجر و ثواب وضو کرنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن وضو سے فارغ ہونے کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام اگر بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، جنت جو ہے اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے، انشاءاللہ وہ جنتی، انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی حدیث پیش کی ہے صحیح مسلم کی مصنف نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرہ یعنی ظاہری و باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اچھی طرح وضو کیجیے آپ، اس باقی وضو مکمل طریقے سے، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل بھی اللہ کی طرف ہو اور آپ کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو، تو جو ہے یعنی نہیں جسم ہو اور روح کہیں اور پرواز کر رہی ہے۔ آج کل ہماری نمازوں کا کیا حال ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں تو کوئی شخص کھیل کے میدان میں ہوتے ہیں، کوئی جو ہے اپنے اکاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی بازار میں خریداری کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سب کی یہی حالت ہے، آج ہم سب کی یہی حالت ہوتی ہے، جو چیز کبھی نہ یاد آئے وہ نماز میں یاد آتی ہے۔ شیطان بڑا مکار، آپ کو کوئی چیز یاد کرنی ہے، بھولی ہوئی ہے، نہیں یاد آتی ہے، آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، دیکھیے فوراً آ کے بتائے گا کہ جو ہے یہ ہے۔ تو جو ہے نماز جو ہے پوری توجہ کے ساتھ دل بھی متوجہ ہو اور جسم بھی متوجہ ہو اللہ کی طرف، تو 2 رکعت اگر ادا کرتا ہے وضو کرنے کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہاں مصنف نے متفق علیہ روایت پیش کی ہے کہ نماز فجر کے وقت بلال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرو جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، یعنی کوئی ایسا عمل بتاؤ اپنا جس پر تمہیں ثواب کی بہت زیادہ توقع ہے، امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیرے جوتیوں کی آواز سنی، کہ مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جو ہے میرے سامنے تمہارے چلنے کی آواز، تمہاری جوتیوں کی آہٹ جو ہے مجھے سنائی دے رہی ہے، تو کون سا تم ایسا عمل کرتے ہو؟
کون سا تم عمل کرتے ہو جو زیادہ امید افزا ہے تمہارے نزدیک؟ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہے میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میری مقدر میں تھی ضرور پڑھی ہے، یعنی ہر وضو کے بعد نوافل پڑھتے تھے، ہر وضو کے بعد نوافل کا اہتمام کرو کہ کم سے کم ہر وضو کے بعد 2 رکعت انسان کو زیادہ نہ پڑھ سکے تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے. اسی کو تحیۃ الوضو یا وضو کی نماز کہتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سامنے ان کو چلتے ہوئے ان کی آہٹ سنی، ان کے قدموں کی آہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. تو یہ وضو جو ہے اور پھر وضو کے بعد تحیۃ المسجد، یہ بڑا ہی جو ہے ثواب کا کام ہے، انسان کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ تو فضائل تھے جو مصنف نے یہاں اختصار کے ساتھ صحیح روایات کو اس سلسلے میں پیش کیا ہے. ہمیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جب یہ فضیلتیں کب حاصل ہوں گی؟ جب کہ ہم سنت کے مطابق اس کو ادا کریں گے. سنت کے مطابق ادا کریں گے تب یہ فضیلت ملے گی. سنت کے خلاف ادا کریں گے تو اس فضیلت کے مستحق نہیں بنیں گے. اب یہاں اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ایک وضو سے اگر وضو نہ ٹوٹے، ناقض وضو کوئی چیز پیش نہ آئے تو آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. مثلا فجر میں وضو کیے اور ناقض وضو کوئی چیز پیش نہ آئی تو ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ناقض وضو کوئی چیز پیش نہ آئے، اگر وضو نہ ٹوٹے تو آپ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا جائز ہے. لیکن ہر نماز کے لیے وضو کر لینا یہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا. عام معمول جو ہے یہی تھا کہ ہر نماز کے لیے آپ تازہ وضو کیا کرتے تھے. لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی تھیں. اسی حدیث کو یہاں پر پیش کیا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی اور موزوں پر مسح بھی کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں بشرطے کہ وضو باقی ہو، وضو ٹوٹے نہیں. لیکن اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے، تازہ وضو کیا کرتے تھے. لیکن اس موقع پر آپ نے کئی نمازیں پڑھی ایک وضو سے تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے، یہ سنت اور مستحب ہے. یہ سنت اور مستحب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے. اسی طرح یہاں پر مصنف نے پیش کیا ہے کہ اگر انسان کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کس چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ صرف اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ اور کسی چیز کے کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جو ہے کوئی چیز کھائے تو وضو ٹوٹتا نہیں. گوشت کھائے، مچھلی کھائے، انڈا کھائے، کچھ بھی کھائے تو وضو ٹوٹتا نہیں. لیکن اگر کوئی شخص کلی کرنے کا اہتمام کرتا ہے کہ کھانے کے بعد کلی کر لے تاکہ نماز میں کوئی چیز جو ہے خشوع و خضوع میں فرق نہ آئے، کوئی چیز بقایا جات منہ میں نہ رہ جائیں تو کلی کر لینا یہ بہتر اور افضل ہے. چنانچہ یہاں دودھ پینے سے کلی کرنے کے سلسلے میں حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے. چکنا
जो दसामत होती है दूध के अंदर तो मुंह के अंदर चिकनाहट रह जाती है, इसलिए आपने जो है दूध पीने के बाद जो है कुल्ली की है उस चिकनाहट की वजह से। तो ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। उसी से मुसन्निफ ने यहाँ पर ये कहना चाहा कि अगर दूध पिए तो आप कुल्ली कर लें, या कोई ऐसी चीज़ खाएँ हैं जैसे आज मुरक्कन ग़िज़ाएँ हम खाते हैं जिसकी दसामत मुंह में बाकी रहती है, तो उसको जो है कुल्ली कर लेना ये बेहतर है। आपने बकरी का शाना खाया, उसके बाद नमाज पढ़ी और दोबारा वज़ू न किया। बहुत से लोगों को शुबहत है कि पकी हुई चीज़ खाओ तो वज़ू करो, कहते हैं कोई आग पर पकी हुई चीज़ खाओ तो वज़ू करो, लेकिन ऐसा मामला नहीं। आपने गोश्त खाया, शाना दस्त, बकरी का दस्त खाया आपने, शाना कहते हैं दस्त को, अगली दस्त को शाना कहते हैं, ये हिस्सा शाने का। तो अगली दस्त आपने खाई बकरी की और उसके बाद नमाज पढ़ी और दोबारा वज़ू नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर खाने के बाद वज़ू करना लाज़िम नहीं है। ये रवायत भी बुखारी और मुस्लिम की है। आपने सत्तू खाए, फिर कुल्ली करके नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। सत्तू खाया जो है, लेकिन आपने सिर्फ कुल्ली कर लिया और जो है वज़ू नहीं किया और नमाज पढ़ी आपने। ये भी रवायत जो है बुखारी की है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि खा पी कर कोई चीज़, ऊँट के गोश्त के अलावा किसी चीज़ के खाने से वज़ू टूटता नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान कुल्ली कर लेता है तो ये बेहतर और अफजल है, ताकि मुंह में कोई बकाया जात खाने के बाकी ना रहे। सत्तू क्या है? हाँ दौर आ गया है इसे, सत्तू क्या जाने सत्तू की कदर। सत्तू ये गंदुम और जौ जानते हैं? जो भी नहीं जानते होंगे, आज जानवरों को खिलाया जाता है। अपने यहाँ तो वो भी नहीं पाया जाता है, अरबों में पाया जाता है, जो जानवरों को खिलाते हैं। आप चले जाइए सूख ईरानी में, वहाँ जो भी मिलेगा गंदुम भी मिलेगी, समझे? नहीं, गेहूं ही की तरह एक और है, उससे ज्यादा उसका वो होता है, उसका भी आटा ही बनता है, जौ का भी आटा बनता है। जैसे गंदुम का आटा होता है, जौ का आटा होता है। जौ की लोग शराब भी बनाते हैं। जो बड़ा मुकव्वी चीज़ है, बहुत ही मुकव्वी चीज़ है। जो गंदुम से ज़्यादा जौ के अंदर क़ुव्वत और ताकत है। मैदे के लिए बहुत ठंडा करता, मैदे को ठंडा करते, तो गुर्बत होती थी, उसको थोड़ा सा भून लेते थे, भून करके उसको आटा बनाते थे, फिर आटे को घोल करके खाते भी थे, तो खुश्क होता था, या उसको और ज़्यादा पानी डाल करके बढ़ा करके पीते भी थे। सत्तू पिया भी जाता था और खाया भी जाता था। और आज भी लोग शौकीन जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, शौक से, शौकिया तौर से लोग इस्तेमाल आज भी करते हैं। लेकिन पहले इसी पर यही ग़िज़ा थी, इसी पर लोग गुजारा करते थे। एक वक्त सत्तू मिल गया तो गुजारा हो गया। आज ये चीज़ें हैं भाई, जब तक दो चार किस्म के डिशें ना हों दस्तरखान पर, तब तक खाने का हक अदा नहीं होता। नहीं, पहले कहाँ मुयस्सर थे तमाम चीज़ें। सत्तू पी पी कर जो है लोग वक्त गुजारते थे, टाइम गुजारते थे, इतना होता ही नहीं था। तो सत्तू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे, हमें भी खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने जो चीज़ खाई है वो खाने की कोशिश हमें भी करनी चाहिए। तो सत्तू ये बहुत मुकव्वी चीज़ है, ताकतवर चीज़ है। तो जौ का आमतौर से सत्तू बनाया करते थे लोग, और उसमें शक्कर डाल लें तो मीठी हो जाएगी, नमक डाल लें तो नमकीन रहेगी। लोग कुछ शक्कर डाल करके, गुड़ डाल के खाते हैं, कुछ लोग उसमें जो है नमक डाल के खाते हैं। दोनों तरीके से उसको खाया जाता है, और आज भी खाने वाले खाते हैं, लेकिन बहुत कम मुयस्सर है लोगों को। हाँ हाँ नहीं, आप पंजाबी लोग ज़्यादा उनके यहाँ है, एहतमाम कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ ये चीज़ें। हाँ हाँ, तो अब तो शौकिया तौर से नहीं, अब शौकिया भी खाते हैं। पहले मकई लोग किस तरह खाते थे, ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी। अब शौकिया खाते हैं। जैसे दलिया है, दलिया पहले लोग खाते थे वक्त गुजारने के लिए, किल्लत होती थी तो दलिया ही पर गुजारा कर लेते थे। दलिया जानते हैं?
क्या है? दलिया जानते हैं? दलिया नहीं जानते? उसको दलिया बोलते अब भाई इंग्लिश में बता दीजिए क्या कहते हैं। गंदुम है, गंदुम ही को या जौ ही को, इसको जो है बिल्कुल बारीक नहीं करते, बिल्कुल बारीक नहीं, उसको टुकड़े टुकड़े करके जो है थोड़ा दबा करके, हाँ गला, तो उसको पकाते हैं। हाँ हलीम बनाते हैं ना, जो ही उसमें डालते हैं गंदुम हलीम। मगर हलीम के दलिया जो नाश्ते के लिए बहुत, ये मैदे के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। दलिया जो है ये हल्का होता है मैदे के लिए, दूध डाल करके और वही गंदुम का जो है वो बुरादा डाल करके जो है बनाया जाता है। सुबह नाश्ते के लिए बहुत बेहतरीन नाश्ता है दलिया। दलिया नाश्ते के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही मैदे के लिए ठंडा होता है और मुकव्वी भी होता है। ओट्स बोल के जो मिलते हैं डब्बे में, डब्बे में आता है भाई, डब्बे में लाल लाल डब्बा होता है, उसी में आता है। उसको दलिया बोलते हैं। दलिया कहते हैं उसको, उर्दू नहीं जानते आप लोग। उसके पैकेटों में आता है। हाँ पैकेटों में भी आता है और वो डब्बे में आता है। हाँ अरबी में क्या बोलते हैं? दलिया। दलिया उर्दू में जाके अच्छा, इसके बाद जो है अब रह गया मसला जो है मसह अलल खुफ़ैन का, मोज़ों पर मसह करने का बयान कि आप मोज़ा पहने हुए हैं तो क्या करेंगे। मोज़ा किसे कहते हैं? मोज़ा भी नहीं मालूम लोगों को। जुराब जानते हैं? जुराब की जुराब भी नहीं जानते। जब मोज़ा नहीं जानते तो जुराब क्या जानेंगे? जुराब तो अरबी है। देखिए मोज़े जो है दो तरह के होते हैं, एक तो चमड़े का होता है जो आजकल उसका पहनना हम कम हो गया है, लेकिन पहनते हैं लोग चमड़े का मोज़ा, और एक गैर चिरमी मोज़े, चिरमी मोज़े और गैर चिरमी मोज़े। तो मोज़ों पर मसे, अगर आप मोज़े पहने हुए हैं तो क्या उसका निकालना ज़रूरी है या उसके ऊपर मसे कर सकते हैं, ये मसला। मसे अलल खुफ़ैन या जो है जौरबैन, अरबी में खुफ और जौरब ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जौरब और खुफ। खुफ कहते हैं आमतौर से चिरमी मोज़ों को और जौरब कहते हैं आमतौर से गैर चिरमी मोज़ों को। खुफ कहते हैं चिरमी मोज़े चमड़े के, और जो है जौरब कहते हैं गैर चिरमी यानी सूती और दूसरी चीज़ों के, ऊनी और सूती मोज़ों को जो है क्या कहते हैं, जौरब कहा जाता है। जौरब और खुफ ये दो अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं। तो मोज़ों पर मसह करना ये जायज़ है, लेकिन उसके कुछ शराइत हैं, उसके कुछ शराइत हैं। क्योंकि अगर इंसान मोज़ा पहने हुए है क्योंकि दीन युस्र, दीन आसान, युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। बार बार मोज़ा पहनना और निकालना, इसमें एक तरह की मशक्क़त कि बार बार वज़ू करें, मोज़ा पहने निकालें, फिर वज़ू करें, फिर पहने, फिर निकालें, फिर पहने, फिर निकालें। इसलिए शरीयत ने ये रुख्सत दी कि बजाय आप बार बार मोज़ा निकालने के उसके ऊपर मसह कर लिया करें, मोज़ों के ऊपर मसह कर लिया करें। यहाँ पर अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का ये बुनियादी मसला है। अहले तशय्यो इसीलिए उलमा ने मोज़े की मसह को, उलमाए अहले सुन्नत ने अक़ीदे की किताबों में इसको बयान किया, अक़ाइद की किताबों में इसको जिक्र किया है, क्योंकि ये माबहिल इम्तियाज़ है शिया और सुन्नी के दरमियान। क्योंकि शिया जो है मोज़े पर मसह नहीं के कायल, शिया मोज़े पर मसह नहीं करता, वो पैर के ऊपर मसह करता है। शियों के यहाँ पैर का धुलना नहीं है, पैर के ऊपर
مسح کر لینا کافی ہے ان کے یہاں، دھلنا نہیں پیر کا. شیعوں کے پیر کا دھلنا فرائض وضو میں داخل نہیں ہے، ان کے یہاں پیر کا مسح کرنا ہے، صرف تر ہاتھ کو اس پر گزار دو کافی ہے. اسے شیعہ پیر دھلتا نہیں، وہ بغیر پیر دھلے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اگر پڑھتا ہے نماز تو تو جو ہے ان کے یہاں مسح ہے. لیکن اہل سنت کے یہاں پیر کا دھلنا، اسی لیے شیعہ موزہ اگر پہنے ہوئے ہے تو موزے کے اوپر مسح نہیں کرے گا، موزہ نکال کر پیر کے اوپر مسح کرے گا. سمجھ بات ہے؟ موزہ نکال کر وہ پیر کے اوپر مسح کرے گا، موزے کے اوپر اس کے یہاں مسح جائز نہیں. لیکن اہل سنت کے یہاں جو ہے موزے پر مسح یہ جائز ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رہی ہے. اس لیے علماء نے یہ ما بہل امتیاز مسئلہ تھا، اس لیے اس کو عقیدے کی کتابوں میں اس کو خاص طور سے ذکر کیا ہے. یہ امتیازی مسائل ہیں اہل سنت کے. کہ سنی اور شیعہ کو پرکھنا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں تو وضو کرتے وقت دیکھ لیں، اگر وہ موزہ پہنے ہوئے مسح کر رہا ہے اوپر تو سنی ہے، اور اگر موزہ نکال کر پیر پر مسح کر رہا ہے تو وہ شیعہ ہے. بہرحال تو موزوں پر مسح کرنا یہ رخصت دی ہے شریعت نے، اور یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور روایت بخاری صحیح بخاری کی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ وضو فرمانے بیٹھے تو میں آپ کو پانی ڈال رہا تھا، وضو کرا رہا تھا. کہتے ہیں فَأَحْوَيْتُ لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، میں جھکا کہ آپ کے پیروں سے جو ہے، آپ کے قدموں سے میں موزہ نکال دوں. میں آپ کا موزہ نکالنے کے لیے جھکا. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی سعادت سمجھتے تھے، اس لیے ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں موقع مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. جتنا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، اس کائنات میں کسی نے کسی کو نہیں چاہا میرے بھائی. اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آ کر کے دیکھا ان لوگوں نے تو حیران رہ گئے اس فدائیت پر، جس فدائیت کا ثبوت صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا تھا. تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں جھکا تاکہ آپ کے موزوں کو آپ کے قدموں سے نکالوں. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعہما، رہنے دو، مت نکالو موزوں کو. فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ میں نے ان دونوں موزوں کو طہارت کی حالت میں پہنا تھا، یعنی باوضو ہو کر ان دونوں موزوں کو میں نے پہنا تھا طہارت کی حالت میں. فمسح علیہما، تو ان دونوں پر آپ نے مسح کیا، پیر دھلا نہیں بلکہ موزہ پہنے موزوں کے اوپر مسح کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک تو مسح الخفین، موزے پر مسح جائز ہے، اور دوسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ کی شرط ہے کب مسح جائز ہوگا؟ جبکہ باوضو ہو کر موزوں کو پہنا گیا ہو. اگر آپ نے موزوں کو باوضو ہونے کے بعد وضو کیا، وضو کے پاس موزے پہن لیے، اب دوسرے وقت وضو کرنے کا وقت آیا، ناقض وضو کوئی چیز پیش آئی یا وضو کرنا چاہتے ہیں آپ، تو پھر آپ کے لیے موزے کا نکالنا نہیں بلکہ موزے کے اوپر مسح جائز ہے. لیکن آپ ویسے جلدی میں پہن لیے، وہ باوضو نہیں تھے اور جلدی میں موزہ پہن کے چلے گئے، اب وضو کا وقت آیا تو آپ کہیں کہ اس پہ مسح کر لیں، تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اس کو نکالنا ضروری ہوگا، موزے کو نکال کر کے پیر دھلنا پڑے گا. آپ مسح نہیں کر سکتے. مسح اس صورت میں ہے جب آپ نے باوضو ہو کر موزوں کو پہنا ہو. اس حدیث سے ایک طرف موزے کے مسح کی مشروعیت معلوم ہوئی، اور دوسری طرف شرط معلوم ہوئی کہ یہ مشروعیت مشروط ہے، یہ شرط ہے کہ جبکہ آپ نے اس کو باوضو ہو کر پہنا ہو تب موزے پر مسح کر سکتے ہیں، ورنہ موزوں پر مسح جائز نہ ہوگا. شریح بن ہانی فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا. تو یہ تو ایک حدیث یہاں پیش کی، کئی حدیثیں ہیں
ایک حدیث یہاں پر پیش کی کہ جو ہے موزوں کے مسح کی، اور اس کے بعد یہاں بیان کر رہے ہیں اس کی مدت کیا ہے کہ کب تک آپ مسح کر سکتے ہیں، موزوں پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے، کتنے دن تک مسح سے کام چلا سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے یہاں کہ حضرت علی سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے۔ 1 دن رات 3 دن رات، یہ بھی روایت کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم کی ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مقیم جو سفر کی حالت میں نہیں اپنے گھر پہ ہے تو وہ 1 رات 24 گھنٹے موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک اس کو موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غسل کرنا ہوا تو غسل کرنا ہے تو نکالنا ہے، اگر غسل واجب ہو گیا غسل کرنا ہے تو نکالنا ہے آپ کو، وہاں مسح نہیں چلے گا۔ یہ کہاں ہے؟ وضو کے لیے مسح الخفین، موزوں پر مسح جو ہے یہ وضو کی حالت میں ہے یا غسل کی حالت میں ہے، پیشاب پاخانہ دوسری نواقض وضو کوئی چیز پیش آ گئی ہے تو آپ کو موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں، اس پر آپ مسح کر لیں۔ لیکن اگر نواقض غسل چیز پیش آ جائے، غسل ہی آپ کا ٹوٹ گیا ہے، غسل کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں موزہ نکالنا ہوگا۔ تو 1 رات 1 دن مقیم کے لیے، 3 دن 3 رات مسافر کے لیے۔ لیکن یہ کب سے شمار ہوگا؟ جس وقت سے پہنا ہے اس وقت سے، یا جس وقت سے مسح شروع کیا ہے اس وقت سے؟ جس وقت سے مسح کرنا شروع کیا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات، جس وقت سے پہنا ہے اس وقت، مثلا فجر میں وضو کیا، آپ نے موزے پہن لیے، اب ظہر کا وقت آیا، آپ کو وضو کی ضرورت پیش آئی، آپ نے مسح کیا، موزوں پر مسح کیا، تو اب دوسرے دن ظہر تک آپ مسح کر سکتے ہیں، فجر تک نہیں بلکہ ظہر تک آپ مسح جو ہے کر سکتے ہیں، 24 گھنٹہ آپ کے لیے فرصت ہے۔ یہی طرح مسافر 3 دن 3 رات تک جو ہے مسح کر سکتا ہے، لیکن وقت کا شمار کب سے شروع کریں گے؟ جب سے مسح کرنا شروع کیا ہے، جب سے مسح شروع کیا ہے اس وقت سے جو ہے وقت کا شمار ہوگا۔ تو مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات جو ہے محض کے لیے۔ صفوان بن عسار روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پاخانہ، پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں۔ ہاں، جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے، جنابت جب ہو جائے، غسل جب واجب ہو جائے تو آپ کہتے ہیں موزہ اتار دو، کیونکہ غسل ہو ہی نہیں سکتا جب تک موزے اتارے نہ جائیں، تو غسل کی حالت میں موزہ اتارنا ہے، وضو کے لیے موزے پر مسح ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے لیے موزہ اتارنے کا حکم فرمایا۔ یہ ترمذی اور نسائی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت کو ختم کر دیتا ہے، یعنی حالت جنابت میں ہو گئے، غسل واجب ہو گیا آپ پر، تو جو ہے مباشرت کر لیا یا احتلام ہو گیا تو ایسی صورت میں پھر وہ ختم ہو گیا مسح کا معاملہ۔ اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنے چاہیے، البتہ بول و براز اور نیند کے بعد موزے نہیں اتارنے چاہیے بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی نواقض وضو اور کوئی چیز پیش آ جائے تو آپ مسح جاری کرتے ہیں، لیکن غسل واجب ہو جائے تو موزے اتار کر کے غسل کریں۔ جرابوں پر مسح کرنے کا بیان، میں نے بتایا کہ خفین کہتے ہیں چرمی موزے کو اور جراب کہتے ہیں غیر چرمی موزے کو۔ تو خفین میں تو کسی کا کوئی، اہل سنت کے تمام لوگ جو ہے متفق ہیں خفین پر، چرمی موزوں پر مسح کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ چرمی موزوں پر مسح یہ جائز ہے۔ لیکن غیر چرمی موزے اگر ہیں تو
تو غیر چرمی اگر موزے ہیں تو اس پر بھی مسح جائز ہے. غیر چرمی موزے ہیں, سوتی موزے ہیں, اس پر بھی مسح جائز ہے. تمام لوگوں کے یہاں بھی جائز ہے, صرف احناف کے یہاں تھوڑی شدت ہے کہ موزے اگر غیر چرمی ہیں تو اتنے موٹے ہوں کہ آپ 2-3 میل اس میں پہن کر بغیر جوتے کے چل سکیں. اتنے موٹے ہوں جو 2-3 میل جو ہے پہن کر کے چل سکیں اور وہ پھٹے نہیں. تو اگر سوتی موزہ ہوگا تو 2-3 میل چلیں گے تو باقی رہے گا بغیر جوتا پہنے ہوئے. اگر کنکر پتھر میں چلیں گے سوتی موزہ پہن کر یا نائلن کے موزے پہن کرتے تو رکیں گے نہیں. بس صرف اتنا ہے کہ موزے سوتی ہیں, اونی ہیں, تو اتنے ہوں کہ مطلب جس پیر دکھائی نہ دیتا. بعض موزے آج کل بہت باریک آ رہے ہیں کہ پیر بالکل دکھائی دیتا, جھلکتا ہے, تو ان موزوں پر مسح نہیں کرنا چاہیے جو بالکل جھلک رہا ہے. لیکن جو ساتر ہے, ڈھکا ہوا حصہ, ان پہ مسح ہے, چاہے وہ سوتی کا ہو, چاہے اونی کا ہو, چاہے نائلن کا ہو, کسی چیز کا ہو. اگر وہ ڈھکے ہوئے ہے, محل فرد کو ڈھکے ہوئے ہے اگر, اور وہ پیر دکھائی نہیں دیتا ہے تو مسح جو ہے یہ جائز ہے. شیخ جو پیر دکھائی دینا ہے یہ عالموں کا کوئی مطلب کنکلوژن ہے یا اس سے کوئی حدیث سے کوئی سپورٹ ہوتا ہے؟ اگر یہ پاؤں دکھتا ہے نا موزے میں اس پہ مسح نہیں کرنا چاہیے. پیر اگر دکھائی دیکھیں محل فرد کو ڈھکے, موزہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ ڈھکے ہوئے ہو, وہ جو وضو کی جو جگہ ہے اس کو وہ ڈھکے ہوئے ہو. تو اگر پیر دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب اس نے ڈھکا نہیں ہے. ہونا نہ ہونا اس کا برابر ہے, ہونا اور نہ ہونا دونوں. ہلکا سا بھی اگر دکھائی دے تو ہاں, نہ دکھائی اگر دیتا ہے تو اس پہ مسح نہیں کرنا چاہیے. بالکل باریک ہی ہوتا ہے, بالکل باریک موزہ. مطلب پھٹا ہوا ہو تو بھائی صحابہ کے کہاں سب نئے موزے پہنے رہتے تھے, صحابہ سب نئے موزے پہنے رہتے تھے, سب کے موزے پھٹے پرانے ہی ہوتے تھے. حتیٰ کہ چرمی موزے بھی سب کے پاس نئے تھوڑے رہتے تھے. صحابہ کے پاس اتنی کہاں ہو سکتی کہ ہر روز نئے موزے پہنا کرے. ہاف موزے پر نہیں کر سکتے. ٹخنا ڈھکا ہوا ایسا موزہ جو ڈھکنے جو محل فرد ہے, جتنا غسل دھلنا واجب ہے اتنے حصے کو ڈھکے ہوئے. جو موزے ہیں نیچے تک آتے ہیں وہ موزے نہیں ہیں صحیح معنی میں, سمجھے, وہ موزے نہیں ہیں. یہ ٹخنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جو موزے ٹخنے کو ڈھک لیں, ٹخنے کے اوپر ہوں, انہی پر مسح جائز. تو چاہے سوتی ہوں یا چرمی موزے ہوں, دونوں پر مسح جائز. حناف کے یہاں دلیل کہاں سے ہے؟ حناف کے یہاں دلیل کہاں سے ہے کہ اگر کپڑا کا جوتا ہے تو چلے؟ کون سی دلیل ہے؟ وہ دلیل جو جس میں سوتی موزوں پر مسح کا ذکر ہے اس کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ قرآن میں دھلنے کا حکم ہے, تو دھلنے کے مقابلے میں جو ہے وہ روایت سے ہم قرآن کے حکم کو جو ہے خاص نہیں کر سکتے. قرآن میں دھلنے کا حکم دیا گیا اس لیے دھلیں گے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخیر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر یعنی سوتی موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا, اس کی اجازت دی ہے. تو پگڑیوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے اور موزوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے. آپ پگڑی پہنے ہوئے ہیں تو پگڑی کا اتارنا ضروری نہیں ہے, آپ پگڑی کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. سر کا مسح, سر کا مسح جو کہ فرض ہے, ارکان وضو میں سے ہے, اس کے لیے بھی اگر آپ سر پر پگڑی باندھے ہوئے ہیں تو اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. پگڑی کے اوپر جو ہے آپ مسح کریں. اگر عورتیں جو سر پہ جو کور ہوتا ہے تو ایسے ہی اوپر مسح کر سکتے ہیں. دوپٹے پر نہیں کریں گے, دوپٹہ تو ویسے رہتا ہے اوپر ہی سے. اگر اس سے امامے کی طرح کوئی چیز باندھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. ہاں, اسکارف اگر بندھا ہوا ہے جس کے کھولنے اور باندھنے میں امامہ کھولنا اور باندھنا آسان کام نہیں ہے, مشکل ہے. پھر بعد میں باندھنا ہو, اس کو کھولنا اور باندھنا. اس لیے جو ہے یہ رخصت دی گئی تاکہ مشقت میں امت مبتلا
نہ موزے پر مسے بھی اسی لیے تاکہ مشقت نہ ہو. تو چاہے چرمی موزہ ہو کہ غیر چرمی موزہ ہو، اس کو بار بار نکالنے میں پہننے میں مشقت ہے. تو امرهم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم فرمایا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت یہاں مصنف نے ذکر نہیں کی ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر علی الجوربین، وہاں جوربین کا لفظ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا. آپ کو پانی دیا، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے اور آپ نے وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے آپ نے جوربین پر مسح کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی اور فعلی دونوں حدیثیں ثابت ہیں موزے پر، سوتی موزے پر قولن بھی ثابت ہے اور فعلن بھی ثابت ہے. اچھا اب آئیے ہم صحابہ کے آثار ذکر کیے ہیں مصنف نے. کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری نے اپنی جرابوں پر اپنی چپل کے تسموں سمیت مسح کیا ہے. بحقی کی روایت ہے کہ عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چپل پہنے ہوئے تھے، موزے بھی پہنے ہوئے تھے اور اس پر آپ نے مسح کیا. تو یہ سوتی جراب تھے، سوتی موزے تھے جن پر انہوں نے مسح کیا ہے. بحقی کی روایت ہے. یہ تھے عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یعنی چپلوں میں تھیں مسح کیا. یعنی چپل پہنے ہوئے تھے، جراب بھی پہنے ہوئے تھے اور اوپر سے آپ نے مسح کیا. یہ مصنف ابن شیبہ اور جو ہے اوسط ابن منذر کی روایت. ابن حزم رحمہ اللہ نے 12 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، عمر بن حریث رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہیں. اس طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. مصنف ابن شیبہ کی روایت. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. یہ بھی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. نیز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کے جرابوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی. یہ بحقی کی روایت ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسح کے جواز پر اجماع ہے. صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے. تو اس طرح سے جرابوں پر مسح صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سوتی موزوں پر مسح، سوتی اور اونی موزوں پر بھی مسح کی کرنا یہ جائز ہے. دو سوال. ایک پگڑیاں پہ مسح کرتے ہیں حنف؟ پگڑیوں پہ مسح نہیں. اور ٹوپی پہ کہاں پہ ذکر ہے ٹوپی کا؟ ہاں اس روایت میں ٹوپی کا ہے، لیکن ٹوپی کا اتارنا کوئی مشقت کا سبب نہیں ہے. صحابی کا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ٹوپی اتارنا کوئی مشقت نہیں ہے اس میں، اللہ کی کوئی ایسی ٹوپی ہو جس کو اتارنے رکھنے میں پریشانی ہو. لیکن جو ہے پگڑی پر جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پر. شیخ آپ نے کہا عورتیں جنہوں نے باندھا ہوا ہے تو مسح کر سکتی ہے، کان کا کیا کرنا ہے؟ ہاں کان بھی کان عورتیں جو باندھتی ہیں ہاں کان اندر رہتے ہیں. کان بھی سر ہی کا حصہ ہے نا، کان بھی تو سر کا حصہ. اگر کان ڈھکا ہوا ہے اور اوپر سے وہ ایسے باندھے ہوئے جس کا کھولنے اور باندھنے میں خاص طور سے ایسی جگہوں پر، کہیں ایسی عام جگہوں پر ہیں اور جہاں کھولنا اور سر جو ہے ان کے لیے وہ ہے، تو ایسی جگہ پہ ہم کہیں گے اوپر سے مسح کر لو. اب یہاں پر مصنف نے جو ہے تو کافی دیر ہو گئی، رہنے دیں گے کسی اتفاق، پھر انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ آئیں گی. کیونکہ 9:30 ہو رہے ہیں. 8:30 لیں. وضو کرنے کے بعد ساکس پہننے کے بعد وضو نہیں اس پر مسح کیا، اب وضو ساکس نکال دیے، وضو رہتی ہے یا نہیں؟ ساکس نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا.
लेकिन वजू पहले टूट गई थी, मसा किया था उसके ऊपर। हाँ मसे किया था आपने, सास उतार दिया तब भी आपका वो वजू अगर टूटा नहीं, मसे करने के बाद अगर नाक़दे वजू चीज कोई पेश नहीं आई है तो अगर गर्चे आपने मोजा उतार दिया है फिर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। शेख साहब ऑफिस में जो ज़्यादातर जो सॉक्स पहने रहते हैं तो बेहतर क्या है, निकाल के वजू करना चाहिए या सॉक्स के ऊपर ही करना वो बेहतर है? वो बेहतर, दोनों में बेहतर क्या है? सॉक्स के ऊपर मसे करना, वो बेहतर है। तो बार बार निकालेंगे और भिगो कर फिर पहनेंगे तो बदबू करेगा। भिगो के बाद भिगो के पैर को डालेंगे उसमें मोजे पे तो बदबू जल्दी पैदा हो जाएगा। इसलिए बाद जगहों पर लिखा रहता है कि मोजा पहनकर मस्जिद में दाखिल ना हो। बहुत सी जगहों पर लिखा रहता है कि मोजा पहन के, खासतौर से सेंटरों में जो मस्जिदें होती हैं, मैंने कहाँ देखा था इसको, हाँ लुलु में देखा था कि मोजे पहन करके जो है मस्जिद में दाखिल ना हो, बदबू मुँह की वजह से, मुँह की वजह से जो मोजे में जो बदबू पैदा हो जाती है इसकी वजह से। शेख लोग जूते के ऊपर भी मसा करते हैं। हाँ अगर जूते पहने हुए हैं आप ऊपर से तो चप्पल के साथ मसे किया है ना, चप्पल और मोजा दोनों पहने हुए थे, ऊपर से मसे कर लिया। मोजा टखने से ऊपर होना चाहिए। हाँ टखने से ऊपर होना चाहिए, टखने से ऊपर, जूता भी टखने से ऊपर होना चाहिए अगर मोजा नहीं है तो। नहीं शेख अगर मोजा लगा कर है तो हाँ तो मोजे पर और जूते पर कर लेंगे दोनों मिला के। शेख साहब इसका तरीका मसा करने का तरीका, ये हाथ भिगोया, अच्छा ये नीचे से नहीं नीचे से नहीं, आगे बयान आ रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, लौ कान अद्दीनु बिर्राअ लकान अस्फल अल-खुफ़्फ़ि औला बिल-मस्ह मिन आला लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिर खुफ़्फ़ैहि। ये जो है अबू दाऊद वगैरह की रवायत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर दीन की बुनियाद सिर्फ अक़ल पर होती, राय और क़यास पर सिर्फ बुनियाद होती, तो मोजे के मसेह के सिलसिले में नीचे मसेह करना ऊपर मसेह करने से ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर ही मसेह करते हुए देखा, आप मोजे के नीचे मसेह नहीं करते थे, ऊपर मसेह करते थे। तो जो पैर का जो ऊपरी हिस्सा है उसी पर से मसेह करेंगे, निचले हिस्से पर मसेह नहीं, ऊपरी हिस्से पर जो है सिर्फ मसेह होगा।